नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, सामईन किराम, आप सबको अस्सलाम वालेकुम और कुरान क्लास में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और खुदाए मेहरबान का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे फिर से मौका दिया कि अल्लाह ताला के इस कलाम को मुताला करके और उससे जो कुछ मैंने सीखा है आप लोगों के दरमियान सामने आकर पेश करने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि बारहा तौर पे हमारे दोस्त अहबाब कह चुके हैं कि हम एक तालिब इल्म की हैसियत से कुरान पाक का मुताला करते हैं। इसमें अगर कोई गलती कोताही हो जाए तो अल्लाह ताला से सबसे पहले माज़रत चाहेंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इज़ाफ़ा करे। और हाँ, आज हम सब लोगों को यहाँ पे बैठना और सुनना, मेरा यहाँ पे बयान करना, अल्लाह ताला कबूल करे। मैं बिना वक़्त का ज़िया किए अपनी शुरू करता हूँ सूरत को। आज जो सूरत है वो सूरत अल इन्फ़ितार है, जिसका हमने मुताला करना है। ये कुरान पाक की 82 सूरा है। आप सब लोग जानते हैं कि कुरान पाक में 114 सूरतें हैं और इसकी 19 वर्सेस हैं, 19 आयात हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका नाम, ज़माना नुज़ूल और इसका मज़मून बयान कर लेंगे। आफ्टर दैट जो है ना इसकी वर्सेस पढ़ के उसका तर्जुमा और फिर उसकी तफसील बयान करने की मैं कोशिश करूँगा। तो इसका जो नाम है, पहले ही आयत जो है ना अनफातरत से माखूज किया गया है, जिसके मानी है फट जाने, ठीक है। मतलब आसमान के फट जाने का जिक्र किया गया और ज़माना नुज़ूल ये है कि ये सूरत और सूरत तकवीर जो है ना आपस में बड़ी रिलेटेबल है। लास्ट टाइम जो मैंने सूरत डिस्कस की थी वो सूरत लैल थी। अब सूरत लैल में भी एक मज़मून मैंने कहा था कि सूरत इन्फ़ितार से मिलता है, इसलिए आज सूरत को चूज़ किया गया। पहले भी बहुत दफ़ा कहा चुका है कि सूरतें ये जो है ना ये जोड़ों की शक्ल में नाज़िल हुई हैं। मक्की और मदनी सूरतें, जैसे पिछले लेक्चर्स में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने बाज़ औक़ात मज़मून जो है ना मक्की सूरत में और बाज़ औक़ात मदनी सूरत में बयान किया और दोनों फिर यकजा करे तो मज़मून इकट्ठा किया जा सकता है। तो अब सूरत इन्फ़ितार में भी ये जो है ना ये रिलेट करता है सूरत तकवीर के साथ। जैसे सूरत लैल का मज़मून रिलेटेबल था आपकी सूरत इन्फ़ितार के साथ, वो आपको आगे पढ़ के अंदाज़ा हो जाएगा। सूरत इन्फ़ितार का जो मज़मून है वो सूरत तकवीर से मिलता-जुलता है क्योंकि उसमें भी मुशाबिह बिल्कुल इसी तरह की ही है। अब मौज़ू और मज़मून ये है कि इसमें बेसिक जो चीज़ डिस्कस की गई है वो आखिरत है। इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब, इंज़ार आखिरत, कि आखिरत के ऊपर अल्लाह ताला ने कितना एम्फसाइज़ किया, कितनी बार आपको वार्न करके कहा कि यार आखिरत आनी है। और ये जो सूरतें फिर आपको बताएंगी कि आखिरत की शक्ल कैसी होगी। अब मुस्लिम अहमद, तिरमिज़ी, इब्न मुरैया की रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद बयान किया है कि जो शख्स चाहता हो कि रोज़े क़यामत को इस तरह से देख ले जैसे आंखों से देखा जाता है, तो फिर वो सूरत तकवीर, सूरत इन्फ़ितार, सूरत इंशिकाक का मुताला करे। कि जो शख्स चाहता हो कि क़यामत के मंजर कशी को अपने अपने सामने देख ले तो इन 3 सूरतों का मुताला कर दे। इसमें सबसे पहले रोज़े क़यामत का नक्शा खींचा गया है कि जब वो पेश आएगा और हर शख्स का किया धरा उसके सामने भी आ जाएगा और वो जो पीछे छोड़ेगा वो भी आ जाएगा। और इंसान को एहसास दिलाया गया कि जिस रब ने तुझको वजूद बख्शा और तमाम मखलूक़ात से अल्लाह ताला ने अफ़ज़ल बनाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, और बेहतर जिस्म और आज़ाद दिए, तो इसके बारे में ये धोखा तुझे कहाँ से लग गया कि वो सिर्फ कर्म ही करने वाला है। अब ये जो लाइन है आप लोगों ने इस पे थोड़ा सा फोकस करना है कि अल्लाह ताला के बारे में हमें जो धोखा लग गया ना कि अल्लाह ताला सिर्फ करीम ही है। इस पूरी सूरत की जो जान है ये लाइन है, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। फिर इंसान को खबरदार किया गया है कि तू किसी गलतफ़हमी में मुब्तला ना हो। तेरा पूरा अमालनामा तैयार किया गया और निहायत मोतबर किरामन कातिबीन जो है ना बड़े मोतबर से वो आपके ऊपर अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिए हैं, जो आपकी एक-एक चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं। हमें तो नज़र नहीं आते लेकिन वो आपकी एक-एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और वो ख़ाइन नहीं है। ख़ाइन का मतलब होता है ख़यानतदार नहीं है, ठीक है। रोज़े जज़ा बर्पा होने वाला है जिसमें नेक लोगों को जन्नत का ऐश और बद लोगों को जहन्नम का अज़ाब मिलेगा। तो ये जी मौज़ू और मज़मून था जो हमारे बैठ चुकी हाइलाइट्स हमारे ज़हन में। अब मैं आयात पढ़ के तर्जुमा पढ़ता हूँ, फिर इसको फिर डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़ समाउन फ़तरत व इज़्ज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़्ज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़्ज़ल कुबूरु बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलका फसव्वाका फअदलका फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबका कल्ला बल ला तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन व इन्ना इलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून इन्नल अब्रारा लफ़ी नईम व इन्नल फ़ुज्जारा लफ़ी जहीम यसअलूनहुम यौमुद्दीन व मा हुम अन्हा बिगाइबीन व मा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन यौमा ला तुमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअन वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाहि। समाप्त फरमाइए। जब आसमान फट जाएगा, जब तारे बिखर जाएंगे, जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे, ये क़यामत के मंजर की हाईलाइट स्टार्ट होगी कि जब आसमान फट जाएगा, तारे बिखर जाएंगे
اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ پیچھے میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ جان ہے اس پوری صورت کی۔ آگے کہا گیا ہے کہ کس چیز نے دھوکے میں ڈال دی؟ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے نقص سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، جس صورت میں چاہا جوڑ کر تیار کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہے ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے، اور جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو 2 دفعہ ریپیٹ کر کے کہا ہے، تم کیا جانتے ہو جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن بس صرف اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ اچھا جی، میں نے اس کا مرکزی مضمون بھی پہلے پڑھا ہے، اب ترجمہ اور آیتیں بھی پڑھی ہیں۔ اب دیکھیے یہاں جو منظر کشی کی گئی ہے نا سورۃ انفطار میں قیامت کی، پہلے ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اگر انسان چاہے کہ قیامت کی منظر کشی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے تو سورۃ شمس، سورۃ انفطار، سورۃ تکویر اور یہ سورۃ انشقاق کا مطالعہ کر لے۔ اب سورۃ انفطار جو ہے نا مکی صورت ہے، ہم پہلے یہاں پہ بیان کر چکے جو مکی صورتیں ہیں اس میں توحید کا، رسالت کا اور آخرت کے اوپر بڑا زور دیا گیا۔ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں نا مکی صورتوں کا مطالعہ کریں تو زیادہ مضمون میں یہی ہوتا ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب یہ مکی ہی سورہ ہے، اس میں قیامت کی منظر کشی کی گئی۔ اب سورۃ تکویر جو اس نے کہا تھا نا ریلیٹیبل ہے، اس میں 13 آیات ہیں سورۃ تکویر میں، لیکن 12 آیات میں ایزا کا لفظ ہے، جس میں کہ جب ایسا ہو جائے، جب ایسا ہو جائے۔ مطلب اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈ کرا کے ریکال کروا رہے ایک مسلمان کو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جانتے ہیں، انسان جو ہے نا خطا کا پتر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانہ عصر کی قسم ہے، انسان سری خسارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اپنی مخلوق کا کہ اس نے بھول جانا ہے، حالانکہ میں اس کے سامنے پیغمبر، انبیاء، کتابیں رکھوں گا لیکن یہ میرے میسج کو بھول جائے گا۔ تو سورۃ تکویر میں 13 آیاتوں میں 12 مرتبہ ایزا آیا ہے، جب ایسا ہو جائے، جب ایسا ہو جائے۔ اب ایک جگہ ہے کہ علمت نفس ما احضرت، جان لے گی ہر جان کہ اس نے کیا حاصل کیا اور کیا آگے بھیجا۔ اب یہاں پہ جو ہے نا مضمون تھوڑا سا سپلٹ کیا گیا۔ اب جب آسمان پھٹ جائے گا، اب دیکھیے قیامت کا منظر بیان کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے۔ اب پھٹ جانے کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، انفطرت، یہاں پہ اس کو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ انفطرت جو ہے نا، یہ جو لفظ ہے اس میں فاتارا، میں اس کو سپلٹ کر رہا ہوں۔ فاتارا کا مطلب ہے پھاڑ دینا، ٹھیک ہے، پھاڑ دینا، توڑ دینا، یہ کسی چیز کا سلسلہ بریک کر دینا۔ اذا السماء انفطرت، فاترت کا مطلب ہے، ان کو اگر لہذا کریں ہم ان کے لفظوں کو، فاتارا کا مطلب ہے پھاڑ دینا، سپلٹ کر دینا، تحلیل کر دینا، بریک کر دینا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی وحی کا سلسلہ بریک ہوا تھا، تو فاترت کی وہ ایک ایگزامپل میں وہ بھی لایا کرتا ہے کہ فاتر کا مطلب ہے پھاڑ دینا، یہاں پہ آسمان کو پھاڑ دینے کا ذکر کیا گیا۔ اگلی آیت میں کہا گیا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اب یہ ستاروں کے بکھر جانے کا۔ اب یہاں پہ جو انتثرت ہے نا، یہ لفظ نکلا ہے نثر سے۔ اگر نثر اور نظم آپ لوگ جانتے ہیں، لوگ اہل زبان ہے اردو، آپ لوگوں کو پتا ہے نظم اور جو نثر ہے آپس میں ریلیٹیو ہے، لیکن جو نظم ہوتی ہے نا اس میں ایک سیمیٹری ہوتی ہے، میسج آپ کا ایک سیمیٹری فارم میں ہوتا ہے، بڑی منظم فارم میں ہوتا ہے۔ اب نثر جو ہے نا، اس میں نثر، یہ جو لفظ نثر آیا ہے یہ نثر میں بکھر جانے کے، اس میں سیمیٹری آتی ہے نظم میں۔ تو نثر کو اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں نشر کے ساتھ، جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ ٹیلی ویژن پہ پروگرام جو ہے نشر ہونے والا ہے، تو نشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، اسپریڈ کر دینا۔ تو نثر اور نظم اور نشر یہ آپس میں ریلیٹیبل ہے۔ تو یہاں پہ جو ستاروں کے بکھر جانے کا ذکر ہے تو آپ اس طرح کریں گے وہ اس طرح سے بکھر جائیں گے۔ اور اگلی بات کہی ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، فجرت یہاں لفظ آئے گی، فجرت اور سجرت، وہاں تکویر میں لفظ دیا گیا کہ جب آپ پانی کو بوائل کرتے ہیں، جب آپ پانی کو بوائل کرتے ہیں، اسٹوو پہ رکھتے ہیں، کسی دیگ کے نیچے آپ آگ لگاتے ہیں، لکڑیاں بھڑکاتے ہیں، تو پانی کا جب بوائلنگ پوائنٹ اچیو ہوتا ہے نا، جب وہ کھولنا شروع کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بلبل پھٹ کے وہ باہر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہی بات کی جا چکی ہے کہ جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اس کو جو ہے نا ہم ریلیٹ کریں کہ جب ارتھ کا جو کور ہے نا اس کے اندر لاوا ہے، فائر ہے، سمندر جو ہے، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی کوئی کسی علاقے میں زلزلہ نہیں آنا، یہ پوری دنیا کو تحلیل کرے گا، پھاڑ دے گا، ٹھیک ہے،
اس کو ڈیزالو کر دے گا، اور اب جو سمندر ہے، سمندر جب پھٹیں گے نا تو ان کی جو بیس ہے نا، اس کی ارتھ کی جو کور ہے، اس کے اندر ایک لاوا ہے، وہ دونوں جا کے آپس میں مل جائیں گے، تحلیل ہو جائیں گے آپس میں. اب وہاں پہ میں آپ کو بات کروں، جو ہم پانی پیتے ہیں H2O، پانی جو ہے اس کے اندر دو مرکبات ہیں جو ہمارے یہاں پہ اجزاء ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن. اب اللہ تعالیٰ کی دیکھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں پہ کہنا بنتا ہے، کیونکہ یہ جب اپنی اصل حالت میں قیامت میں آ گئی، ہمارا قیاس ہے. ڈاکٹر صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا قیاس ہے، کیونکہ ہم ہائیڈروجن پہ غور کریں، یہ بامبنگ میں بھی یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آکسیجن بھڑکا دینے والی، اور ہائیڈروجن جس کی وجہ سے آگ لگتی ہے. تو روز قیامت جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب یہ جا کے اپنے ارتھ کے کور میں جا کے ملے گا وہ سمندر، تو ہوگا کہ وہ لاوا جو ہے نا، وہ لاوا بھڑک کر اٹھے گا اور سارے سمندروں میں آگ لگا دے گا. کیوں؟ آکسیجن اپنی اصل حالت پہ آ جائے گا. آکسیجن وہ کام کرے گا جو اس کا اپنا اصل کام ہے. آکسیجن کی وجہ سے آگ لگتی ہے. اب لوگ ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہو تو یہاں پہ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، فائر ٹرائنگل. فائر ٹرائنگل کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ آگ کو لگنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. آپ کے فیول کا ہونا، ہیٹ کا ہونا، اور ایک میڈیم کیا ہے، آکسیجن. یہ تین چیزیں ہوں گی تو آگ لگے گی، ادروائز نہیں لگے گی آگ. ٹھیک ہے، لکڑی ہے، کاغذ ہے، آپ کے پاس فیول موجود ہے، آپ ہیٹ موجود ہے، اور آکسیجن نہیں ہے نا. اگر آپ کسی چیز کی آکسیجن کٹ کر دیں، جب آگ لگتی ہے کسی کے اوپر آپ کمبل رکھ دیتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کے آکسیجن کا سلسلہ توڑ دیتے ہیں. اب میں واپس آتا ہوں پانی کے اوپر، کہ جب سمندر پھاڑے جائیں گے تو اب جو اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے نا، وہ اپنی اصل حالت میں آ جائیں گے. ہائیڈروجن جو ہے وہ آگ لگانے کا کام کرے گی، آکسیجن جو وہ بھڑکائے گی اس کو. ابھی میری اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، کو آپ کو پڑھنا چاہیے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ. دو ایسے مرکبات جن کی وجہ سے آگ لگ سکتی ہے، آگ بھڑک سکتی ہے، ان کو پکڑ کے پانی پی رہے ہیں اور اسی پانی سے ہم آگ بجھا لیتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب یہ دیکھیں وہ منظر کشی کی جا رہی کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، کہ پھر سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. اب زلزلہ کے یہاں پہ لفظ ہے کہ بہت بڑا زلزلہ آئے گا. اب زلزلہ کے نا لفظ کو بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو بھی آپ تحریر کریں، زال لام زال لام، اس کو زلہ بھی پڑھ دیجئے، مطلب پھسل جانا، ہٹ جانا، اپنی اوریجنل فارم سے وہ ہٹ جائے گی. ابھی جو زمین جس فارم میں ہے نا، تو ارتھ جو ہے، ارتھ کیا، ہر چیز اپنی اوریجنل فارم سے ہٹ جائے گی. پھر ایک زلہ رونما ہوگا. یہ قیامت کی منظر کشی. اب آگے کہا گیا کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اب جو قبریں ہیں نا وہ کھول دی جائیں گی. اب بارہا طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے درمیان بھی جو اپنے میسنجر بھیجے، ان کو یہی کہا تھا کہ قیامت آنی ہے، تم نے مرنا ہے. تو وہ اس چیز کا انکار کرتے تھے. آگے چل کے بتائیں گے کہ اس صورت کا مین مضمون کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دیا ہے کہ ہم لوگ باز آ جائیں. اور یہ صورت ڈائریکٹلی کفار کے بارے میں نہیں ہے، ایک چیز اور بھی ذہن نشین کر لیجیے، یہ صورت کفار کے بارے میں نہیں ہے. بدبختی کا عالم یہ ہے کہ یہ ایک انکار کی لطیف کیفیت جو کہیں نہ کہیں ہمارے درمیان بھی پائی جاتی ہے، وہ آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. اب جب قبریں کھول دی جائیں گی، جب ظاہری بات ہے بڑے لیول کا، ایک دنیاوی لیول کا ایک زلزلہ آتا ہے اور زمین پھٹ جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے تلپٹ کر دی جائے گی، قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی، تو اس کے اندر جو ہے نکل کے باہر نکل آئے گا. جب آپ ڈگنگ کرتے کچھ چیز باہر جو اندر ہوتا ہے باہر نکل آتا ہے. آپ کنواں کھودنے لگتے ہیں، آپ کھودتے تھے حتیٰ کہ آپ اندر سے کیا پانی کی سطح تک پہنچ جاتے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو بکھیر دیں گے، تلپٹ کر دیں گے قبر، تو اس کے اندر مردے ہی ہوں گے نا جو دفن تھے، جو وعدہ تھا وہ باہر نکلیں گے. پھر وہ سور پھونکا جائے گا، جو اگلی آپ آیات میں پڑھ چکے ہیں، اسرافیل سور پھونکیں گے اور اس آواز پہ مردے گونجیں گے. اب یہ وہ چیز اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ نبی مہربان نے کہا تھا کہ یہ کیا کی جا رہا ہے، یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے قیامت کا. اس حد تک اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا. آپ اپنے ضمیر سے پوچھ کے بتائیں کہ کتنی مرتبہ دن میں، یا نہ جانے ہم کتنی مرتبہ اس طرح سے قیامت کو سوچتے ہیں کہ مریں گے، پھر یہ مناظر بھی ہمیں دیکھنے پڑیں گے. میرا خیال ہے مجھ سمیت سارے ہی یہاں پہ گواہی دیں گے کہ ہم کبھی اس طرح سے سوچتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کھول کر بیان کر دیا کہ قیامت کی منظر کشی کر کے دیکھو تو تمہاری روح کانپ جائے گی. پھر تم اپنے نفس امارہ جو ہے نا، نفس امارہ پہ کنٹرول کرو گے، جو ہمیشہ تمہیں بدی پہ راغب کرتا ہے. اب قبریں کھول دی جائیں گی، مردے باہر نکال دی جائیں گے. اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ علمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا اور پچھلا دے دیا جائے گا. اب یہ جو صورت ہے نا، اس میں مضمون کو اس طرح سپلٹ کیا کہ وہاں بتایا گیا تھا کہ قیامت آئے گی، پھر جزا اور سزا ہوگی. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ اپ ہو چکی ہے کہ آپ نے جو آگے بھیجا ہے، جب آپ جو ذری بات ہے نیک عمال کریں گے اس کا صلہ آخرت میں ملے گا، ایسے ہی جی. لیکن کچھ اعمال ایسے ہوں گے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے کھاتے میں لکھے جائیں گے. وہ چیز آپ ذہن نشین کر لیجیے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ رسمیں آپ ایسی سٹارٹ کر جائیں گے دنیا میں کہ جو آپ کے پیچھے، میں سود کی اگزامپل دوں گا آپ کو. جس شخص نے سود سٹارٹ کیا نا، اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اب یہ دیکھ لیجئے کہ وہ چیز اس کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہے. جس نے ظلم سٹارٹ کیا ہے، جیسے یزید کے کھاتے میں وہ ظلم لکھا جا رہا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اور میں آسان لفظوں میں کہوں، آپ موسیقی کو لے لیں. اگر کوئی بندہ
سنگر ہے، ووکلسٹ ہے، وہ دیکھ لیں کہ اگر اس نے پوری لائف اپنی اس طرح کمانے میں لگا دی کہ اس کی موسیقی سے لوگ محظوظ ہوتے رہے، جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے بینک وہ ڈپازٹ کر رہا ہے، از ایکچولی ڈپازٹنگ ان دا بینک آف ڈے آف ججمنٹ. جو آپ کو ملنا ہے نا وہاں پہ، آپ کو جو آؤٹ کم ملنا ہے، آپ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ ڈپازٹ کر رہے ہیں. پھر آپ کی ارننگ وہاں پہ اسی طرح کی ہوگی. آپ تو مر گئے، آپ کے مرنے کے بعد موسیقی ختم نہیں ہوئی. جس نے پلگ ان کر کے سنا ہے نا، وہ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے نبی کی مدح سرائی کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب جب آپ ان کی اب یہ خیر ہے، خیر اور شر کے دایات پچھلی آیت میں ہم نے ڈسکس کیے تھے، سورۃ اللیل میں تھا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کا مادہ بھی رکھا ہے اور شر کا مادہ بھی رکھا ہے. اب یہ انسان فری آف چوائس ہے کہ اس نے کیا چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو صرف شر کی طرف جائیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اٹ سیلز دا فیٹ آف ہیومن، کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصیب اور قسمت بند کر دیتے ہیں. پھر ان کے لیے فکرہ کیا، سمن بکم فہم لا یرجعون. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا اور پچھلا کیا ہے سب معلوم ہو جائے گا. ایک تو وہ جو اچھا مال کر کے صدقہ اپنے ہاتھ سے دیا، زکوٰۃ دے دی، بیوہ سے شادی کر لی، یتیم کی کفالت کر لی، مسکین کا خیال رکھا، روزے رکھے، آپ نے ہر وہ کام پرفارم کیے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، وہ چیز آپ آگے بھیج رہے ہو. اور انسان کا اپنا مال شیخ صاحب کون سا جی؟ جو آگے بھیج دیا، آگے بھیج دیتے. مطلب جو ہم اپنے مال میں سے حصہ نکالتے ہیں وہ انسان کا اصل مال ہے، آگے چلا جاتا ہے. آپ یہ نہ اگر کسی بندے کی 2 لاکھ روپے سیلری ہے، وہ اس میں سے جتنی پرسنٹیج ڈیفائن کرے گا نا کہ میں نے یہ خیر کے کاموں پہ استعمال کرنی، وہ آپ کا اصل مال آپ کو قیامت میں ملے گا. آپ اپنی ضروریات کو ہی ہمیشہ مد نظر مت رکھیے. آگے چلتے ہیں جی. آیت میں آیا گیا کہ جس میں نے کہا تھا کہ جس کے اوپر یہ پوری جو ہے نا صورت بیس کرتے کہ یا ایھا الذین ما غرک بربک الکریم، انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہے. اب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ انسان جو ہے نا ایک باطلی سی کیفیت میں شفاعت باطل کا تصور. ہاں جی، شفاعت باطل نا انسان کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے. ایک تو یہ کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے. ایک شفاعت باطلہ کے یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. تو ویسے تو میں نے کبھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس چیئر پہ بیٹھے ہوئے اس کو بیان کرتے ہوئے کبھی یہ بات نہیں کہا کہ میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں. آج مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے. یہ کہنے کے بعد میں اگلا لفظ کہنے لگا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم بھی عطا کی ہے. انسان کو اللہ نے عقل سلیم بھی عطا کی ہے. اشرف المخلوقات کا ٹائٹل آپ لوگوں کے ساتھ ایسے نہیں لگ گیا کہ آپ لوگوں کو لگا کہ اشرف المخلوق. اب یہ جو بات شفاعت باطل ہے وہ پتہ کیا ہے کہ آپ نے جو اپنے متولی ہے نا، یہ اولیاء کرام ہو گئے یا آپ کے مرشد ہو گئے، آپ نے ڈائریکٹ ان کے ساتھ کو اٹیچ کر دیا کہ یہی لوگ ہماری شفاعت کریں گے. میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ جب پچھلی صورت پڑھی تھی شیخ صاحب، اس میں آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ انسان جتنی کوشش کرے گا اتنا ہی اس کو اجر ملے گا. جیسے صورت نجم میں آیا تھا کہ نہیں ہے انسان، میں مفہوم بیان کرنے لگا ہوں، نہیں ہے انسان کا اس کے سوا جس کی وہ کوشش کرتا ہے. بھائی آپ جتنی کوشش کرو گے نا آپ کو ریوارڈ اتنا ہی ملے گا. وہ دنیاوی اگزامپل کے ساتھ ہے کہ کوئی بچہ اگر اس کے لیے امتحان کے لیے کسی پرچے کی تیاری کرتا ہے نا، آپ کے ہی گھر میں 2 بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، ان دونوں کی ایفرٹس ڈفرینٹ ہوں گے نا، تو دونوں کے نمبر یا مارکس دنیا میں بھی ڈفرینٹ ہوں گے. دنیا آپ لوگ اگر جسٹس کر سکتے ہو، آپ لوگوں کا ایگزامینیشن سسٹم جو ہے ان کو جو ہے نا وہ انالیسس کر رہا ہے کہ یار ان دونوں کی ایفرٹس، ان دونوں کی پورے سال کی قربانیاں ڈفرینٹ ہیں. اس نے اپنا اسکیڈول بنایا، اس نے ایفرٹس کیے، اس کا پڑھنا، اس کی اپروچ ڈفرینٹ تھی. تو آپ لوگ جسٹس کرتے ہو نہیں یہ کیٹیگری میں فال کرتا ہے، یہ بی میں، یہ سی. آپ لوگوں نے کیٹیگریز کیوں بنائی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے کہ بھائی میں نے تو کیٹیگرائز کرنا ہے. وہاں کہا تھا 2 گروپوں میں میں انسانوں کو رکھتا ہوں. ایک وہ گروپ ہے جو جس طرح کی کوشش کرے گا. تو اب یہاں پہ کہا ہے کہ اب شفاعت تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہوا. شفاعت باطلہ ہی ہے کہ آپ لوگ اپنے ان ولیوں اور مرشدوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایسے اٹیچ کرتے کہ جی آپ اکثر آپ کے دن اب یہ کہ انکار کی ایک لطیف سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یہاں پہ. اب سورۃ تکویر میں یہ تھا، یہ جو میں کیوں ریلیٹ کیا سورۃ کو، سورۃ تکویر میں یہ تھا. اس تھوڑی سی آیت پہ بحث زیادہ ہوگی، پھر میں باقی آیتیں اس طرح سے پڑھ دوں گا کیونکہ وہ مفہوم اتنا مشکل نہیں ہے جو سمجھنا نہیں ہے. اب سورۃ تکویر میں یہ تھا کہ وہ جو لوگ تھے جب عرب کے لوگوں کے سامنے نبی مہربان پہ وحی اتاری گئی نا، تو انہوں نے آپ کو کہا دیوانہ ہے، پاگل ہے. یہاں تک کہا گیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہ جنات ہیں، جنات کا سایہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں کون سا اوپر سے فرشتہ آتا ہے مجھے وحی دے کے آتا ہے. تو یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ جنات کا سایہ اس کیفیت میں چلے جاتے ہوں گے، پھر ہمیں آگے کہتے ہیں. اب ان کی انکار کی ڈائریکٹ کیفیت نہیں ہے، ایک لطیف سی کیفیت تھی. اور دنیا کے سامنے ڈائریکٹ نہیں کرتی نوز باللہ جھوٹا ہے معاذ اللہ، یہ نبی جو ہے نا آخری نبی زمان جھوٹے ہیں. وہ اس طرح سے کہتے تھے. ہاں ہو سکتا ہے وہ سایہ ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے.
اب یہاں پہ انکار کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں کہ سزا و جزا ہونی ہے. میرے جو اعمال ہوں گے، اگر میں نے کسی کا مال کھایا، میں نے زنا کیا ہے، میں نے بدکاری کی ہے، میں نے سود کا سٹارٹ کیا، تو مجھے اس کا اجر ملے گا. اب میں کسی اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پہ بیعت دے دوں اور ساتھ میں سود کا بھی کاروبار رکھوں، کیا میرا ولی مجھے بخشوا لے گا؟ نہیں. مجھے یہاں پہ کوئی شخص ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے کہ میں سود کو پروموٹ کرتا چلا جاؤں، سود میرے ہاتھ سے، کرپشن میرے ہاتھ سے ہوتی رہے، اور پھر میں کہوں میرا تو ولی کامل ہے جی، میں ملتان سے بلانگ کرتا ہوں، تو سادہ سے ولی کامل ہے، وہ چھڑوا گئے سی. پنجابی میں کر لو، اردو میں کر لو، بھی کون بخشوائے گا آپ کو سوائے اس کے کہ اس کی رحمت. بالکل یہاں پہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا، ڈاکٹر صاحب کہتے اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اسیاں گناہ، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا. کیونکہ اللہ نے دل اس لیے ازردہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بار بار ہدایت ہمارے پاس بھیجتے رہے پیغام بھیج. بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو ٹھوکر دے دیتے ہیں، جس کو ہم مقافات عمل کہتے ہیں. دنیا میں بھی ٹھوکریں کھا لیتا ہے کہ شاید یہ سدھر جائے. ہمارے اپنوں میں سے کوئی لوگ مر جاتے ہیں، ہمیں خیال آتا ہے مرنا بھی ہے یار، یہ جو کٹھا کر رہے ہیں تو مرنا بھی ہے. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیریں، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیریں، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اب یہی بات جو ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے نا، وہی پھر میں اللہ تعالیٰ کی کریمی بیان کروں گا کہ ہم نے کریم بھی، ودود بھی، غفور بھی، رحمان بھی پڑھا ہوا نا. اللہ بڑا کریم ہے یار. تو یار نماز چھوڑ دی ہے نا، میں وہاں پہ آفس میں بھی ہمارے ساتھ یہ احباب ہوتے ہیں نا، میں ایک شخص کا ذکر کرتا ہوں، ایک واقعہ ہے چھوٹا سا ایڈ کروں گا، آپ لوگوں کو شاید ٹائم زیادہ لے رہا ہوں. وہ واقعہ پیٹ ایسے ہماری اٹیچ ہوتا ہے ہماری لائف میں کہ ایک پیر کا جو ہے نا مرید باہر بیٹھا ہوا تھا، اس سے کوئی ملنے کے لیے آ گیا کہ اس کا مرشد کامل اس نے سنا ہوا تھا. اس بندے کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ پیر مرشد کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ تو جی مدینے نماز پڑھ رہا ہے. یہ اکثر میں کوٹ کرتا ہوں تو ٹونٹ کر کے نا یہاں پہ. تو اس نے کہا نہیں یار وہ تو مجھے پتہ لگا اندر رکھا تھا. ہٹ جھلیا تو پاگل تھی گے تو کملا تھی گے، سارا مرشد ہے تو دیتا اللہ مدینہ لو لگی، وہ تو مدینہ نماز پڑھتا پھر. بس یہی وہ آپ کا فیتھ ہے جہاں پہ نا ضمیر آپ کو جھنجھوڑے ضرور. بھئی مرشد تیرا اتنے بیٹھا ہے، وہ دی نمازہ جناب سا مدینہ ہو، اللہ جانتا. یہ غائبانہ طاقت ہے، یہ غیب کا سوال ہے، یہ غیب کا سوال ہے کہ آپ کہو کہ غیبانہ آپ نے اس سے کہہ دیا کہ وہ جناب سے ادھر نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے فیتھ کو گیا نا ان کے متعلق جو دنیاوی ہم نے اپنے مرشد متولی بنا لیے ہیں، اور یہی جو ہے نا آخرت میں. اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے نا انکار کی کیفیت، یہ ابھی نہیں ہے، یہ پہلے بھی تھی. حضرت ابراہیم کی جو اولاد تھی نا، وہ کہتے تھے ہم بڑے لاڈلے اور چہیتے ہیں، کیونکہ ابراہیم کو خلیل اللہ ٹاپک وہ دیا تھا، ٹائٹل دیا تھا. تو حضرت ابراہیم کی قوم کو بھی یہ تھا. حضرت موسیٰ کو تھا کہ وہ کلیم اللہ تھے، کوہ طور پہ ملاقات کرتے، اس کی قوم کو. یہ ہر قوم میں یہ رہا ہے، یہ ہر قوم میں رہ کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو آپ کے اعمال کے اوپر ہی وہ ملیں گے. ٹھیک ہے آپ اچھے اعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک نیک آدمی ہے. اللہ تعالیٰ ایک نیک آدمی کا نام میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کا نام اعمال سامنے رکھ کے جب اس سے بحث کرے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اس شخص کے ساتھ. ہماری کہتے ہیں کمپنی ڈز میٹر موسٹ، اس لیے اپنے راز خام خواہ کے نہ دو، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھو، لیکن کسی کی نیکیاں، کسی کی اچھائیاں آگے ضرور بیان کریں. اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں اسی لائن کو. اب اللہ تعالیٰ کی کریمی کے متعلق کہا گیا کہ کس چیز نے تجھے اپنے رب کی اس کریمی کے بارے میں دھوکہ دیا کہ نبی مہربان کے دور میں جب لوگ سفر کرتے تھے نا، تو جب وہ پڑاؤ کرنے لگتے تھے نا، کسی نہ کسی جھاڑی کے پیچھے، پیڑ کے پیچھے پڑاؤ لیتے تھے. ایک سفر ایسا تھا کہ انہوں نے مسافروں نے نا جھاڑیوں کے پیچھے نہ پڑاؤ کیا. وہ جھاڑیاں ایسے نہیں تھی ساتھ ساتھ تھی، ایک ادھر ہے ادھر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو جھاڑی آئی نا، آپ اکیلے رہ گئے، اپنے اپنی تلوار لٹکا دی. اب جو ہے ایک کافر جو ہے گھات لگائے بیٹھا تھا. اب آپ اکیلے تنتر ہیں. یہاں پہ کریمی کے لفظ کو ڈسکس کر کے پھر میں آگے چلنے لگوں. اب اس نے نا آپ کی تلوار پکڑ لی اور آپ کو بیدار کر کے کہا کہ اے نبی، اس نے کہا اب تو یہ کل میں ختم کرتا ہوں، یہ تماشا، یہ تبلیغ ختم کرتا ہوں. اس نے کہا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تلوار پکڑ کے کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹ آپ کو توکل تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، آپ نے کہا کہ مجھے وہ رب مہربان بچائے گا جس کے قبضے میں میری جان ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ کا لفظ جو اللہ تعالیٰ کا آپ نے لیا نا، اس کے اوپر ایسی ہیبت آ رہی کہ وہ کانپنے لگا، اس کی تلوار چھوٹ گئی. اب آپ نے تلوار تھامی، سیم کوشچن آپ نے اس سے ریپیٹ کیا نا. اب وہ جو ہے نا جب بھکلا گیا تو اس کے منہ سے ایک ہی لفظ گیا کہ کریم ابن کریم، آپ بڑے کریم ہیں، آپ کے والد بڑے کریم ہیں، تو مجھے تو جی آپ ہی بچا سکتے ہیں. تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ اب تو آئندہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا. تو اس نے اپنے قبیلے والوں کو جا کے بتایا کہ یار یہ میں نے جب کریم کا لفظ کہا نا، تو اتنے مہربان ہو گئے میرے پہ، اتنے مہربان ہو گئے تو میری جان ہی بخش دی. اب یہ جو کریم کی کیفیت ہمارے ذہن میں آ چکی ہے نا، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، کیسے وہ ہمیں جنت میں دھکیل دے گا؟ تو
تو بھائی یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دی، یہ انکار کی کیفیت ہے. اگلی آیت میں آ رہا ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک. دیکھیں آگے کہا کہ تجھے پیدا کیا، تجھے نقص سے درست کیا. کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس طرح کی شکل دینا چاہا اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. کسی کا ناک اونچا ہے، کسی کا قد اونچا ہے، کسی کی آنکھ موٹی ہے. یہ میرے اللہ تعالیٰ کی تقسیم، اس نے کس نے پیدا کیا. لیکن پھر بھی آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اس کی احسن تقسیم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور اس کے بعد کہا ہے تجھے مناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا. پھر آگے جو لفظ ہے نا کلا بلا تکذبین، اب کلا بلا کا یہاں پہ ذکر آیا کہ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے. پہلے کہا کہ ہرگز نہیں، نہیں اصل بات یہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو. بھائی تمہیں جب میں نے کہہ دیا ہے کہ قیامت آنی ہے، تم نے مرنا ہے، سزا اور جزا، اصل میں تم یہ نہیں کرتے. نہیں، تم اصل میں مجھے جھٹلاتے ہو. تم مجھے جھٹلاتے ہو اس طرح سے کہا کہ اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اور نماز میں بخشا. یار وہ بخشن تے آوے تو دی کریم ذات ہے. وہ شرابی کو بھی نبی کا نام نیچے گرا پڑا تو اس نے اٹھا کے اوپر رکھ دیا، اس کی بخشش ہوگی. بس یہ جو اگزامپل ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے نا، جو ہم جو ہیں انتہائی بدبخت ہیں کہ ہم لوگ آسانی ڈھونڈتے ہیں. قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی غفور الرحیمی کا ذکر کیا نا، ہمیں بس وہی آیتیں اور وہی مضمون سمجھ میں آتا ہے، ہم اسی کو پکڑ لیتے ہیں. یہ ہم دھوکہ کر رہے ہیں اپنے ساتھ کے ساتھ. اور اس لیے کہا گیا کہ ہرگز نہیں، اصل بات ہے تم لوگ سزا و جزا کو جھٹلاتے ہو. پھر کیا کہ حالانکہ تم پہ میں نے نگران مقرر کی ہوں. اب کرامن کاتبین کا ذکر ہم سنتے چلے آئے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں اب آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی کوئی کہے جو فرشتوں سے ریلیٹڈ ذکر، تو انفطار میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم پہ کرامن کاتبین بٹھائے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نہ خائن ہیں، ان کو نہ کسی سے غرض ہے، اور یہ اس طرح سے ایک ایک چیز تمہاری لکھ رہے ہیں جیسے تم کرتے جاتے ہو. تو ٹھیک ہے، یہ مطلب میں نے تمہارے پہ پوری پکڑ رکھی ہوئی ہے. تیمور صاحب نے بھی ایک کہا تھا، میرے خیال ہے آیت الکرسی کو مطالعہ کیا تھا، اس میں یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ کریم ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، اور اس کو دیکھیں کہ وہ ہر لہٰذا ہر لمحہ جو ہے نا اپنے بندے کی نگرانی کر رہا ہے. کہ کیا کمال کی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے. کتنے دنیا میں انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چونٹی تک کے رزق اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی پکڑ رکھی ہے اس چیز کی. وہ ایک لفظ ہے نا کہ ان بطش ربک لشدید، اور پھر میرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. آپ لوگ غفور الرحیم کو یاد رکھتے ہو تو اس کو بھی سوچ لیں کہ ان بطش ربک لشدید، تو آپ لوگ پکڑ سے نہیں بچ سکتے. آگے کہا گیا ہے کہ یقیناً نیک لوگ جو ہے وہ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے. اب جب اتنی پیچھے تمہید باندھ دی، قیامت کی منظر کشی کر لی گئی ہے، آپ کو بتا دیا گیا، آپ کو خام خواہ جو ہے نا جھٹلا رہے ہو قیامت آنی ہے، تو پھر جو ہے نا آپ لوگ اس راستے پہ چلیں جس کی نبی مہربان نے اس حسنہ پہ چلیں، آپ کو پریچ کی اللہ تعالیٰ کی. تو پھر جو نیک لوگ ہوں گے جو ان چیزوں سے سیکریفائسز کریں گے، قربانیاں دیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، باقی لوگ جہنم میں جائیں گے. اور پھر یہ دو دفعہ جو کہا گیا کہ اور تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا ہے. یہ سارا کچھ بتا کر بھی کیا ہے، یہ سارا کچھ بتا کر پھر مجھے سر شیخ صاحب آپ کی وہ آ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پورا قرآن مجید نہ اتارتے نا، صرف سورۃ والعصر اتار دیتے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ پہلے تو سارا کچھ بتا دیا، پھر دوبارہ کیا کہا اور تم کیا جانو جزا کا دن کیا ہے. ہاں تمہیں کیا خبر ہو جزا کا دن کیا ہے، کہ قسم ہے زمانہ عصر کی کہ تم سب لوگ سری خسارے میں ہو. اگلی بات بھی بتایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ماں سوائے ان لوگوں کے لیے جنہوں حق کی تلقین کی، صبر کیا، نیک اعمال کیے. بس یہ وہ 3-4 لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے ذریعے سمجھیں گے، تو پھر بس وہی لوگ جنت میں جائیں گے. اور اس دن کہا گیا کہ جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا اس کے بس میں نہ ہوگا. لیکن جب ڈے آف ججمنٹ آ جانا نا، بس اس کے بعد بس ہے. جب آپ کمرہ امتحان میں داخل ہو گئے، آپ نے وہ 3 گھنٹے یوٹیلائز کر لیے، جب اس نے کہا نا ٹائم اپ، تو ٹائم اپ. پھر آپ سے بال پینٹ بھی لے جائے گا، آپ سے آنسر شیٹ بھی لے لی جائیں گی، پھر آپ کے پاس وہ کوشچن پیپر آپ کا رہ جائے گا، لے جاؤ اس کو گھر لے جاؤ. یہ اب آپ کے آنسرز ہمارے پاس سبمٹ ہو چکے ہیں، اب کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر کہا کہ فیصلہ اس دن بالکل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا. تو دیکھیں جی سورۃ انفطار کا مطالعہ کر کے میں نے کوشش کی ہے کہ قیامت کی جو منظر کشی یا بارہا طور پہ اللہ تعالیٰ نے آخری صورتوں میں قیامت کا ذکر بار بار اس لیے کیا گیا کہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں، بضد لوگ ہیں کہ اپنی گمراہی دیکھنے کے باوجود بھی اسی طرف چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. کہ یہی رحیمی اور اس کی کریمی ہے کہ وہ بار بار ہمیں جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی اس راستے کی طرف مت جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، سامنے سنا ہوا. تو یہ اس کا پیار ہی ہے کہ وہ بار بار ہمیں جھنجھوڑ کے للکار رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت پہ سدھر جاؤ. ابھی بیان دیتے دیتے اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو میں ابھی آپ لوگوں کے درمیان سے چلا جاؤں. تو وہ چیز ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے. اس کو پڑھیں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں. تو دعا اللہ تعالیٰ جو میں نے یہاں پہ بیان کی اس میں کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوگی اس کو معاف کر دے، اور جو کچھ میں نے ڈلیور کیا آپ لوگوں کا سننا قبول کرے، اور ہمارا یہاں پہ بیٹھنا قبول کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.